बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन जारी है। पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो लोकल क़यादत है उसे उठा लिया गया है। जितनी लिस्टें तैयार की गई थी, इन लिस्टों में जितने भी नाम हैं उनको पकड़ने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापों का सिलसिला जारी है। और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आलिया हमजा पंजाब में लोगों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, वो मैदान में आपको नजर आ रही हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। जब इस तरह की रेजिस्टेंस हो और जो राइट टू प्रोटेस्ट, जो आइन आपको जिसकी इजाज़त देता है, वो आपको नहीं राइट मिलता, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। सिर्फ एक आवाज़ आ रही है पंजाब में इस वक्त कि उठा लो, और उठा लिया जाता है। जब इस किस्म की आवाज़ें आएँ और इन आवाज़ों के खिलाफ आप फिर कहाँ जाएंगे? आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो एक दरख्वास्त लेकर जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहुंची हाई कोर्ट, और वहां पर जो जज साहब बैठे हुए थे उन्होंने इस पर फैसला क्या दिया है। फैसला होना ही तो ये चाहिए था कि कानून और आइन आपको इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, मगर वो ये कहते हैं कि जाएं जाकर डिप्टी जो कमिश्नर साहब हैं उनके साथ बैठे और कोई रास्ता निकालें और शाम तक आप फैसला कर लें। ये हमारे मुल्क के अंदर हाई कोर्ट की हैसियत है, यानी एक पुलिस का सिपाही आपको जज से ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है, और जो आवाज़ वो लगा रहा है इस आवाज़ को रोकने के लिए पाकिस्तान की अदालत आपको लापता नज़र आएगी। कानून गुमशुदा हो गया और अब तलाश गुमशुदा का इश्तिहार पाकिस्तान के अंदर देना पड़ेगा। व्यूअर्स, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जज ने भी सोचा होगा ना कि यार इस मुल्क के अंदर 6 जजेस जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे का पूरा जो 26वीं तरमीम के जरिए निज़ाम तब्दील कर दिया, तो मैं अकेला इस निज़ाम से कैसे लड़ सकता हूँ। और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जिनकी बारी थी उनको साइड पे कर दिया गया, तो फिर मेरे एक जज की क्या हैसियत है। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जी, मजीद नए 9 गोहरे नायाब जो हैं वो एडिशनल जज के तौर पर उनके नामों को फाइनल किया गया है। तो मोर्चों के ऊपर आपको लोग कुछ काम करते हुए नजर आएंगे, और ये नए जो मोर्चे बन रहे हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को बिठाना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट हो रही है जी पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। जब तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस जाएं, इमरान खान के केसेस जाएं या हुकूमत के अपने केसेस जाएं, तो फिर आपको ये फैसले इन्हीं अदालतों से, इन्हीं के मर्जी के जजेस और बेंचेस से आपको आसानी से मिल सकते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जहां ये क्रैकडाउन हो रहा है, वहीं पर एक क्रैकडाउन पाकिस्तान के मीडिया के जरिए भी करवाया जा रहा है, और इमरान खान और उसके वर्कर का हौसला पस्त करने के लिए एक फेक रिपोर्टिंग इस वक्त की जा रही है, और कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये लिखवाने वाले और ये इंफॉर्मेशन बाहर लाने वाले असल में लोग कौन हैं? वही जो इस वक्त जेल का इंतज़ाम अपने हाथ में लिए हुए हैं। एक खबर जी, आज एक रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान के अखबार के अंदर, और आपने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी क्या है और इस खबर का मतलब असल में क्या है। खबर के मुताबिक इमरान खान के ब्लड प्रेशर का जिक्र किया गया कि जब खान साहब आए थे ना जेल में, तो इनका ब्लड प्रेशर ठीक था, लेकिन अब उनका ब्लड प्रेशर खराब हो रहा है। ये पाकिस्तान में रिपोर्टिंग का मेयार है कि आपको इमरान खान के ब्लड प्रेशर की इतनी फिक्र है। फिर इसमें यह भी क्लेम किया जाता है कि बेचैनी बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर 130-80 रहने लगा है, जबकि हार्ट बीट भी 50 से ऊपर नोट किया जा रहा है। देखिए, ये एक पैगाम है और ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपने खत लिखा, वहां से जवाब आ गया। इरफान सदीकी जैसे लोग कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश होगी कि जवाब आए, जवाब नहीं आएगा, बल्कि आप जवाब ही समझे। और इमरान खान के हौसलों को इस रिपोर्ट के जरिए जो रिफ्लेक्शन हमारे सामने पेश की जा रही है कि जनाब परेशानी है, दिल की धड़कन तेज हो गई और ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर जा रहा है, और ये वो इमरान खान नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो खान साहब की अपनी जो सेहत है, जो आपने उसका मंजर पेश किया, दूसरी चीज वो कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी, हम उन्हें अच्छा खाना भी देते हैं, मुशक्ति भी है, 16 टेलीविजन चैनल्स भी वो देखते हैं, और फिर इसके साथ साथ पूरा उनका ख्याल रखा जाता है। खान साहब को जी कानों में सनसनाहट का मर्ज काफ़ी देर से है, और इसकी दवाई आप लेते भी हैं, और जो उनके पर्सनल मॉलेज ने रिकमेंड की थी वो ये दवाई ले रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जस्ट इमेजिन करें रियासत अपने आप को किस तरह जस्टिफाई कर रही है, और इमरान खान की जो जेल की हालत है उसे अब आपको अखबारात में रिपोर्ट शाया करवाकर
وہ بتائیں گے کہ جو عمران خان ہے ان کی جیل میں کیا حالت ہے. اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی جس کو لکھا گیا کہ کافی، انڈے، دہی یہ خان صاحب کا ناشتہ ہے، انار کا جوس یہ بھی دیا جا رہا ہے. پھر دوپہر کے کھانے میں دیسی گھی میں تیار کیا گیا مٹن، اور وہ جیل میں باقاعدہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان کے حوالے سے جیل کا نقشہ کھینچا گیا. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے، پاکستان کے قومی اداروں کو بیچنے کا جو پلان تھا وہ کہاں تک پہنچا، پاکستان میں جو پرائیویٹ انٹرپرائز ہے اس کی باہر کی دنیا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. صرف عمران خان کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، اور پھر اس کا بیانیہ کیا ہے، اسے توڑنے کے لیے آپ کو پاکستان کا پورا میڈیا، یعنی ہم سب جو ہے نا وہ بددیانت ہیں. اور بددیانتی کا آپ مظاہرہ اس رپورٹ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. ایک صحافی کا سر یہ کام نہیں تھا. صحافی کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا ریاست پر، صحافی کا کام ہوتا ہے عوام کے لیے خبر لے کر آنا، اور بغیر کسی آپ پریشر کی خبریں عوام تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہاں پر تو جو میڈیا ہے وہ ایک ٹول بن گیا کہ دیکھو عمران خان ٹوٹ رہا ہے. ویسے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی خبروں میں وہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. عمران خان جس نے پوری قوم کو جگا دیا، اور جو اپنی زندگی جو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں باہر نہیں آؤں گا تمہاری ٹرمز کے اوپر، آؤں گا پاکستان کے عدالتی نظام اور اپنی ٹرمز کے اوپر آؤں گا. اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عمران خان کی آفر کو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں قبول نہیں کر لیتے. عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس خط کا کوئی جواب آنا تو دور کی بات ہے، رسید تک بھی نہیں آئے گی. یہ نام نہاد خط عمران خان کی شدید مایوسی اور پریشانی کا ثبوت ہے. تو آپ کو پتہ لگ گیا عرفان صدیقی کی سٹیٹمنٹ، اور اس سے پہلے ایک جنگ رپورٹ جو کر رہا ہے. پھر کپتان نے جیل سے خط، اس کے اوپر جی صالح ظفر وہی صاحب ہے جنہوں نے فضل الرحمان صاحب کو روکا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہیں شٹ اپ کال دی گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے انکشاف کیا، یعنی جو خبر بھی ہے وہ بھی انکشاف بن جاتی ہے. اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے ویورز، اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ خبریں صرف مخصوص لوگوں کو کیوں ملتی ہیں، یعنی آپ نے بیانیہ بنانا ہے، اس کے علاوہ آپ کو یہ رپورٹ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں کسی اور کو نہیں دیتے. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جناب عمران خان نے جیل میں سے کوئی خط نہیں لکھا، یعنی کوئی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی خط لکھتے ہیں. تحریر کرنا، کاغذ اور پینسل کا ایکسیس یہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جانچ پڑتال ہوتی ہے، قانون موجود ہے. اور پھر انہوں نے جیل رولز کی دفعہ 565 کا حوالہ بھی دیا، اور انتشار پسندی، دہشت گردی اور امن و امان اور کسی کو نقصان پہنچانے کا پیغام بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اسے روکا جاتا ہے. وہ اس کے رولز کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی رولز ہیں جس کے تحت عمران خان کو ان کے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ انتشار اور دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اس نے تو پیغام پاکستان کی عوام کو وہ کچھ بھی نہ کہے نا، تو اس کی ایک تصویر کی ایک جھلک بھی آ جاتی ہے، تو وہ کسی تحریک سے کم نہیں ہوتی. اگر عمران خان پورا باہر آ گیا اور اس کی جو گفتگو ہے اس کی تحریر اگر باہر آ گئی، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی خط اگر باہر آ گیا، تو پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ رولز اور پھر جیل کا آج ہم نے پورا منظر دیکھا کہ وہاں پر عمران خان کی حالت کیا ہے، طبیعت، اور پھر حکومت اس کے اوپر کیا اس وقت پلاننگ جو ہے وہ کر رہی ہے. اچھا، اب اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ جیل میں جی ایک نئی عدالت قائم ہونے جا رہی ہے، اور 27 فروری کو پہلی سماعت جی ہوگی، اور جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت جو ہے وہ ہونی ہے. اور خبر سر اس میں یہ بھی ہے، بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب آپ کو پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر بہت زیادہ ووکل آپ کو نظر آتے ہیں، اور اچھی بات ہے. عمران خان کا اگر آپ دفاع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کھل کر دفاع کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن دفاع کریں اور دوسرے دن آپ چھٹی پر چلے جائیں. تو فیصل چودھری صاحب جب یہ دفاع کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا. تو آج انہوں نے بدلہ کیا لیا کہ انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ کا جو نام ہے وہ کلیئر نہیں ہوا، یعنی کلیئرنس نہیں ہوئی جی اس کی. کوئی صاحب بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا اچھا فیصل چودھری بڑا بول رہا ہے، بند کرو جی انہوں، خبردار آج اندر گیا. دس از واٹ ہیپنڈ. تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی وہ آبزرویشنز کہاں گئی کہ کمیشن بنائیں، سب لوگ اندر جائیں گے، 50 وکیل بھی جانا چاہیں تو 50 بھی جائیں گے، 500 جانا چاہیں تو 500 بھی جائیں گے. لیکن فیصل چودھری کو ان کے بولنے کی سزا مل گئی اور انہیں جیل کے دروازے پر روک لیا گیا، 2 گھنٹے بٹھایا گیا، تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا،
اور پھر 2 گھنٹے بٹھانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ ہن تسی جاؤ تاڑا نا جی کلیئر نہیں ہے گا. اینڈ دس از ہیپننگ جی ان پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر امریکہ سے بھی دے دوں. آپ بھی دوست کہتے ہوں گے یار روز امریکہ سے آپ خبر کوئی نہ کوئی دے دیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں سر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غزہ کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی اور اس کے اوپر پوری دنیا کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف یا پھر آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ قصیدے پڑھتے تھے, اب دیکھو اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. تو ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ غزہ صرف مسلمانوں کا ہے. فلسطینیوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے اگر زندہ جل جائیں, بمباری ہو رہی ہو, گولیاں برسائی جا رہی ہوں اور آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں تو اس سے زیادہ اذیت کیا ہوگی سر. تو چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی اور بھی ہو, جب مسلمانوں کی بات آئے, ہمارے موقف کی بات آئے تو اسے کوئی تسلیم نہیں کرے گا. آپ فلسطینیوں کو اٹھا کر کہیں اور بھیجیں اور کہیں کہ جناب جن ممالک نے ان کی حمایت کی اب دینا انہیں جگہ اور لے لیں اپنی تحویل کے اندر. تو سر یہ سرزمین ان کی ہے اور ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور فلسطینیوں کو اگر کہا بھی جائے کہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ, یہ سر ایک سازش ہے. اور اگر یہ چلے گئے کہ جناب ہم نے اسے آباد کرنا ہے, آباد وہ خود کر لیں گے, تم ایک سرزمین جو ان کی ہے اسے قبضہ چھڑواؤ, اور وہ آباد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. پوری دنیا فلسطین کا ساتھ دے گی, اسے امریکہ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی اور یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف یا وہ آوازیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اٹھتی ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. ایک دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ریپبلکن کانگریسمین جو ولسن نے دوبارہ ٹویٹ کر دی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو, اور یہ جو رہائی کا معاملہ ہے یہ مسلسل کر رہے ہیں. یعنی وہاں پر ریپبلکنز جتنے بھی ان کے کانگریسمین ہیں یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے. لیکن اس کا حل نکالا گیا, وہ میں آپ کو آگے چل کر سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں جو انکشافات بقول ان کے کیے گئے اس میں اس کا جواب دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 26ویں ترمیم کو کروانے کے حوالے سے کروڑوں روپے کی جو آفر ہو رہی ہے, جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نہ صرف ہم نشاندہی کریں گے بلکہ ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جی جنہیں آفرز ہوئی, جنہوں نے آفرز قبول بھی کی. ہر شخص کی جی قیمت ہوتی ہے اور وہ بک جاتا ہے, اور یہی کچھ ہوا. خریدار موجود تھے, بیوپار کرنے والے بھی موجود تھے, نوٹوں کی بوریاں کھولی گئی, بعض لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر اور کئی لوگوں کو پیسے دے کر آپ نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پیکا ایکٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چیلنج کر لیا گیا ہے. جرنلسٹ پاکستان فیڈریشن آف یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ترمیم ایکٹ 2025 کے کالے قانون کو اسلام آباد میں چیلنج کیا. اور اب ہوگا کیا جی کہ یہ جب لے کر جائیں گے تو وہاں پہ آئینی بینچ بن جائے گا اور ڈوگر صاحب جو ہیں پھر اس کے سربراہ ہوں گے. تو یہ ہر محاذ پر اپنے بندوں کی تعیناتی جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آج ناصر علی رضوی صاحب جو ہیں جی ان کی چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے, اور ایسا لگتا ہی ہے کہ انہیں اپنے گھر کا کوئی بندہ مل گیا. یعنی یہ بھی ایک محاذ ہے جو آنے والے دنوں میں مزید استعمال کیا جائے گا. بیبرز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, شہباز شریف صاحب کو شوگر مل کیس جو تھا, رمضان شوگر مل, اس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں کو بری کر دیا گیا. اور بری کیسے کیا گیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اینٹی کرپشن کورٹ کے جج ہیں جی سردار اقبال ڈوگر صاحب, انہوں نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سنایا اور عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز بریت کی درخواستیں جو منظور کی ہیں. اب ان پہ الزام یہ تھا جی کہ قومی خزانے سے رمضان شوگر ملز کے لیے نالے بنانے کا الزام, اور مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. تو سر یہ پاکستان ہے, یہاں پر ریکارڈ جل بھی سکتا ہے, یہاں پر ریکارڈ جو ہے بنایا بھی جا سکتا ہے, اور یہاں پر گواہ بک بھی جاتے ہیں, انہیں اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے. یہاں پر انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی سستی ہے, اور اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو وہ یہ سیاستدان ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں. میں اب آپ کو وہ جو خبر سہیل وڑائی صاحب نے کچھ نئے ریاستی اہداف کے نام سے جو ایک کالم لکھا, اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر ملک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک ہوا چلی ہے. سہیل وڑائی صاحب کی خبریں بہت ساری ایسے ان کے دعوے تھے, ان کے تجزیے تھے جو درست ثابت نہیں ہوئے. یعنی 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا, اور مشہور ایک ان کا جملہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا
حکومت کس کی ہوگی. انہوں نے بہت ساری پریڈکشنز کی لیکن ایک بھی پریڈکشن سچ ثابت نہیں ہوئی. اور پھر کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ آئین اگر پارلیمان یہ کہہ دے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام سہیل وڑائچ سپریم کورٹ ہوگا تو اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ پارلیمان کا اختیار ہے. لیکن جو اس کے اندر ریشنل تھا, مجھے حیرانگی ہوئی کہ سہیل وڑائچ صاحب اس چیز کو کیوں انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ ریشنل بیلنس آف پاور یہ کیسے ممکن ہوگا. پارلیمان اگر کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو, پاکستان کے اندر نظام کو کمزور کرتے, جو 4 ستون ہیں ان کے درمیان سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ جسے برقرار رکھنے کے لیے ایک معاہدہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی شکل میں, اس میں صرف آپ کو ون وے ٹریفک نظر آئے اور کسی ایک شخص کا یا کسی ایک ادارے کا پلڑا بھاری نظر آئے, تو آپ کی صحافت سر کہاں چلی گئی؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ آج انہوں نے کیا کہا کہ حکومت کی اصل خواہش خود مختار فیڈرل کوڈ بنانے کی تھی لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ پوری نہیں ہو سکی. سر ان کی خواہشات کا کیا لینا دینا حکومت کی؟ جن کی خواہش تھی انہوں نے اسے پورا کیا. اور پاکستان میں صحافیوں کو ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے شاید شرم آتی ہے یا پھر ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور ان تعلقات کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. فیڈرل کورٹ کا قیام جس کے لیے پس پردہ تیاری کی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ جب عمل شروع ہوگا تو ایک نیا سیاسی بھوچال آئے گا. اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ کوئی فیڈرل کورٹ لا رہے ہیں اور تمام صوبے اس کے انڈر ہوں گے, اوبویسلی اس قسم کی سیٹنگ لائی جا رہی ہے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ڈمی عدالت بن کر رہ جائے گی, وہاں پر ایک آئینی بینچ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مقدمات ہیں وہاں پہ ریگولر کیسز یعنی قتل کے مقدمات, لٹیگیشنز ہیں, سول ڈسپیوٹس ہیں, وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر فیڈرل کورٹ بن گیا تو پھر پورے ملک کی جتنے بھی صوبے کے معاملات ہیں انہیں وفاقی عدالت جو ہے وہ دیکھے گی. ریاست پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے کیا اس وقت اوپینین رکھتی ہے, اس کو بھی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں اپنے آرٹیکل کے اندر لکھا. میں ویورز آپ سے ایک تو معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری جو ڈاکومنٹری چینل ہے اس کے اوپر ہم اگلا کنٹینٹ لانچ نہیں کر پا رہے. اس کی کچھ وجوہات تھی, مونیٹائزیشن ابھی تک وہ آن نہیں ہوئی اور ہماری کچھ جو درخواستیں ہیں یوٹیوب کے سامنے پینڈنگ ہیں. جس طرح وہ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ پی آئی کے اوپر ایک بڑی زبردست قسم کی ہم نے ڈاکومنٹری بنائی, اوور دا ایئرز پی آئی کو کیسے لوٹا گیا, اور آپ کو اس حوالے سے میں وہ رپورٹ جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہم سے لانچ بھی کر دیں گے اور ضرور سے دیکھیے گا. اب ریاست پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نجکاری کا معاملہ ریاست نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پی آئی کو ہم کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے, اور اگر ہم نے دیا تو زر مبادلہ باہر چلا جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یو ای نے کافی زیادہ انٹرسٹ اس کے اندر شو کیا تھا کہ پی آئی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. آپ نے ویورز ایک بات یاد رکھنی ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یہ جو ہے نا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ہے جی ان کے لائسنس اور پھر ان کا لینڈنگ رائٹس. دنیا کے وہ تمام بڑے بڑے ایئرپورٹس, ان لینڈنگ رائٹس کی جو قیمت ہے نا یہ کروڑوں میں نہیں کھربوں میں ہے. اور اگر وہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کوئی اسے لے لیتا ہے تو اوبویسلی پھر آپ کی چاندی نہیں بلکہ ہر طرف سونا ہی سونا ہوگا. تو لوگوں کی جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ لائسنس کو دیکھتے ہیں, وہ ان لینڈنگ رائٹس کو دیکھتے ہیں. تو پی اے کے جہاز تو خیر کسی نے لینے نہیں ہے, لیکن ان کے لیے جو سونے کی چڑیا ہے وہ ان کے لینڈنگ رائٹس ہیں. تو پھر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ریاست نے سوچا جی کہ کیوں نہ ہم 20 لوگوں کا ایک کنسورشیم بنا لیں, یعنی کچھ پیسے تم ڈالو کچھ پیسے تم ڈالو, وہ فلاں کا چاچا ہے, وہ فلاں کا بھتیجا ہے, اس نے ریاست کے لیے بڑا کام کیا, وہ فلاں کے رشتہ داروں میں سے ہے. تو ایک کنسورشیم جس نے بزنس مین کا نام دیا گیا, یعنی جب آپ ایک کنسورشیم بناتے ہیں جو لوگ پیسہ لے کر آئیں گے تو بزنس مین تو آپ بن گئے. تو وہ کنسورشیم بنایا جا رہا ہے جس کے حوالے پی آئی کو کر دیا جائے گا اور پھر پی آئی وہ چلائی جائے گی. آئی پی پیز کے اندر جو سیاسی خاندانوں نے جس طرح پاکستان کو لوٹا, اب لگتا یہی ہے کہ ایک ایسا کنسورشیم ہوگا جو پی آئی اے کو جو اس کا پروفٹ ہے وہ اپنے گھروں میں لے کر جائے گا. اور کل کو پھر ملک کا کوئی وزیر اعظم جب یہ ایشو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا, ریزسٹنس تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی ایک نہیں سنی. یار تم کاروائی کرو. جن لوگوں نے پچھلے 10-20 برسوں سے آئی پی پیز کی شکل میں کروڑوں اربوں روپیہ بنا لیا اور ان کی 15 جو اگلی نسلیں وہ بھی امیر ہو گئی, تم کاروائی نہیں کرتے لیکن کہتے ہو کہ ہم نے فوری طور پر کہا کہ اسے روک دو. رکنے کے بعد کسی عدالت میں کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ سر نظام اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا اب تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا, اب تو اس نظام پہ ہنسنے کا دل کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر زندگیاں سستی ہیں,
آپ سڑکوں کو تعمیر نہیں کرتے کراچی کے اندر، کیونکہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد کراچی میں ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی ہے جو ہمیں سنتی ہے، سڑکیں آپ ٹھیک نہ کریں اور آپ قومی اداروں کو خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی سب پلاننگ ہے۔ ڈمپرز، سڑکیں خراب ہیں، روزانہ یعنی ایک 12 گھنٹوں میں آپ کے 5 سے 8 کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور لوگ اپنی زندگی جو ہے یہاں پر تو جی کوئی شہزادہ شہزادی جا رہی ہو تو وہ پولیس والا کیا کرتا ہے، موٹر سائیکل سے اتار کر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہیں اور بیچارہ چلتی موٹر سائیکل سے نیچے اترتا ہے۔ یعنی آپ قانون جو محافظ ہے، آپ اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو یہ سب نفرتوں کے بیچ جو ہیں وہ آپ بو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف پاکستان کے معاشرے کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہو رہا، جب ان کے سر میں پڑے گی تو پھر انہیں جہاز بھی نہیں ملے گا بھاگنے کا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ کنسورشیم 100 ارب کی پیشکش کر دی، حکومت نے اس کی ریزرو قیمت 80 ارب رکھی ہوئی ہے، جبکہ اس کنسورشیم نے 100 ارب کی پیشکش کی ہے۔ اچھا جی، ایک انٹرسٹنگ خبر انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کی طرز کا ٹرمپ ٹاور بنانے کی پیشکش صدر ٹرمپ کے تجارتی ادارے کو کر دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں امریکی کانگریس کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کرنے والا ہے۔ رچرڈ گرینل کو خاموش کرانے کے لیے زبردست قسم کی لابنگ کی گئی، اور اگر کبھی بات بھی ہوئی تو وہ علامتی بات کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو ویسے بڑا برا لگتا ہے؟ حکومت کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی ڈونلڈ ٹرمپ پر امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ غزہ میں کیا کر رہا ہے، تو اسی پاکستان دے وچ اسی ٹرمپ کے نام کا ایک ٹاور بنائیں، جیسے شکاگو میں ٹرمپ ٹاور ہے جی۔ 2016 میں نے اسے وزٹ کیا تھا، ایک بڑی زبردست ڈاکومنٹری ہم نے بنائی ہے، وہ ہمارے ایک اور چینل پہ پڑی ہے، دنیا ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ ڈاکومنٹری بنائی تھی، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا، پاکستانی ڈائسپورا کس طرح امریکہ میں اپنی زندگیاں گزار رہا ہے۔ تو خیر، آپ حکومت میں بیٹھ کر ٹرمپ کا ٹاور بنائیں، لیکن ویسے ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بات کریں تو آپ فوری طور پر یہ غزہ کا آپ نے ایک نیا جو ہے وہ بیانیہ نکال لیا کہ دیکھیں ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے کیا کہا۔ غزہ کے حوالے سے تو ہر مسلمان، ہر پاکستانی، فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کی بات کو میں پوری طرح انڈورس کرتا ہوں۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ آپ کو دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ پاکستان ہے جی، یہاں پر آپ اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا نا کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کو انگیج کرو، یہ نہ ہو کہ اگر انگیجمنٹ ہم نے نہ کی تو مسائل بن جائیں گے۔ لیکن میں ویورز آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنے جیسا انہوں نے حلف اٹھایا تو 50 ریاستوں میں ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا، یہ کل رات کی خبر ہے۔ اور ایلن مسک کو جو عہدہ دیا گیا، پھر کنٹروورسیز ہیں بہت ساری، اور پھر یہ ٹیرف والا معاملہ، تو امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ اپنے مسائل کے اندر ایک دم سے الجھ گئے، اور وہ اسے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ایک کیسے ماحول کو سازگار بنانا ہے، بھائی صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب چیزیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، لیکن یہ پیغام ضرور آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ سارے بزنس مین ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کب کون سی آفر اور یا کون سا پیغام کس کو کس وقت دینا ہے۔ ٹائمنگ بھی وہ لوگ جو ایسے بڑے عہدوں پر یا پھر بڑی طاقتیں جب پیغام بھیجتی ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغام کب بھیجنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔